अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ बिज़नेस से है और बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। आजकल सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद इसाक साहब से है। बहुत शुक्रिया इसाक साहब, आप तशरीफ़ लाए। मैं देख रहा था आपका प्रोफाइल कि तजारत के शोबे में, बिज़नेस के शोबे में आपकी माशाल्लाह बड़ी खिदमात हैं और सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप पहले भी वाबस्ता रहे और अब आपको ये एजाज़ मिला है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुंतखब हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आप पहले थे और अब क्या तब्दीलियाँ चैम्बर में रूनुमा हो रही हैं और किस तरह से आप सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो वक़ार है, जो इज़्ज़त व इफ्तिखार है, उसकी बहाली के लिए किन इक़दामात का इरादा रखते हैं? बहुत शुक्रिया अमजद साहब, मैं तो आपका और आपके स्टाफ का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। और जहाँ तक जो आपने फरमाया कि चैम्बर्स में, तो हम इसमें जो इस वक्त जो चेंजेस ला रहे हैं वो हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, SCCI 2.0 नेक्स्ट जनरेशन। सो ये पाकिस्तान में हम पहला चैम्बर है जो इस तरफ जा रहा है और इसमें हमारा प्लान जो है वो हम एक तो टोटल डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन स्किल्स हमारा वो है एक प्रोग्राम, फिर जेंडर पे उस पर हमारा ख़ास जोर है कि जेंडर इक्वालिटी पे हम जा रहे हैं कि उसके लिए। और ये भी अल्लाह का करम है कि चैम्बर की तारीख़ में पहली मरतबा जो फ़ीमेल स्टाफ है वो मैंने अभी इंडक्ट किया है, और जिसमें हमारी रिसर्च है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऑफिशल्स हैं। सो एक तो हम इसको ये तब्दीली हम कर रहे हैं। दूसरा, हम जो नॉर्मली जो ऑर्थोडॉक्स टाइप हमारी सोच है और जो बिजनेसेस के तरीक़ेकार हैं, हम उसको तो चेंज करने की वो है कि लोगों को इसके बारे में आगाही दें हम। और दूसरी जो बात है कि हम प्रोविंशियल या नेशनल लेवल से हम डायरेक्टली वी वांट टू गो ग्लोबल। सो उसके लिए हम ये कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर तक हमारा प्रोग्राम है कि हम एक नए ये प्रोग्राम फुल फ्लेज लॉन्च कर दें। इसमें बुनियादी तौर पे किसी भी चैम्बर का मकसद क्या होता है? क्या आप तजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करते हैं या इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो भी आपने फरमाया? नॉर्मली तो बिजनेसमैन जितने होते हैं उनके लिए हम एज अ फैसिलिटेटर और एज अ ब्रिज हुकूमत के दरमियान और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान वो किरदार होता है। या अगर जिनको मशवरे चाहिए कि कानून में उनको कोई मसाइल हैं या और चीज़ें हैं, बजट के प्रपोजल्स होते हैं, तो वो चैम्बर जो है अपने मेंबर से लेता है सारे और फिर आगे मुताल्लिका हुकूमती इदारों को हम वो दे देते हैं। तो ये हमारा तो बेसिक काम ये होता है। और दूसरा, उनको कोई हेल्प चाहिए वो हम देते हैं। और चूँकि जिस तरह आपने कहा कि जो हम तो चैम्बर की जो ग्लोरी है उसको मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं और हम इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं कि इसमें हम जो डेटा कलेक्शन है वो एक बुनियादी चीज़ है। हुकूमती डेटा जो है इस वक्त जो मौजूद है वो ज़्यादातर अगर आप उसका ख़ुद भी एनालिसिस कर लें तो कट एंड पेस्ट चला आ रहा है। थोड़ी हल्की सी एक छोटी सी तब्दीली के साथ जो रियल टाइम ऑन ग्राउंड जो डेटा है वो इस वक्त कहीं भी मौजूद नहीं है। सो हमने अभी ये इनिशिएटिव लिया कि हम तमाम डेटा जो है उसको अपने डेटा बैंक में वो करें, क्योंकि जब तक हमारे पास रियल टाइम डेटा नहीं होगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं और उस पर हम फिर हुकूमती इदारों या बैनुल-अक़वामी इदारों से हमें बात करनी पड़ती है। तो हमारे पास तमाम बिजनेसेस का और तमाम सेक्टर्स का जब तक डेटा नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये अब हमारा ये वो है कि हम इसको फुल फ्लैज कर दें। आपने बैनुल-अक़वामी इदारों की बात की, क्या ये मुश्किल नहीं हो जाता इन इदारों के लिए कि वो चैम्बर से रुजू करें, वो स्मॉल चैम्बर से रुजू करें? वो अंजुमन ताजरान बेशुमार बन गई हैं, हर बाज़ार की एक एसोसिएशन है। इससे आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा ये एसोसिएशनें जो हैं वो फैल चुकी हैं? ये सर, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये हुआ था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्बर्स को उन्होंने परमिशन दे दी थी और इसका नुकसान बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हुआ है। हुकूमत का नॉर्मली काम ये होता है कि डिवाइड एंड रूल, लेकिन अभी भी अगर इसको मैं ख़ुद अब इस मुद्दा को उठा रहा हूँ कि जो मौजूदा इस वक्त जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे चैम्बर्स वगैरह हैं ये वो क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतर रहे कि जिसके लिए चैम्बर्स को क्राइटेरिया होता है। तो मैं तो इसमें कोशिश मेरी है कि हुकूमत से हम इस मामले को उठाएं अभी
کہ بھئی یہ جو کرائٹیریا پہ پورے نہیں اتر رہے تو ان چیمبرز کی جو ہے وہ کم از کم لائسنس جو ہے وہ ریووک کیا جائے اور پرائم جو چیمبرز ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے۔ اسحاق صاحب، اب ہم آتے ہیں صوبائی حکومت۔ آپ نے کہا نا کہ آپ کا کام تو بنیادی طور پہ بزنس مین اور حکومت کے درمیان ایک پل کا سا ہے۔ صوبائی حکومت کے ساتھ یہ پل کیسا قائم ہے یا کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ صوبائی حکومت تو پچھلے امجد صاحب تقریباً 9 سال پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، اور ہمارا جو انڈسٹریز کا پورٹ فولیو ہے وہ چیف منسٹر، اس کے منسٹر آف انڈسٹریز کا پورٹ فولیو بھی ان کے پاس ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو چیف منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب بھی اور ابھی محمود خان صاحب بھی، انہوں نے آج تک زحمت نہیں فرمائی کہ چیمبرز کا وہ وزٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم نے بہت مرتبہ خطوط لکھے گئے، ریکویسٹ کی گئی ہے، لیکن وہ انہوں نے کبھی تکلیف گوارا نہیں کیا ہے، سوائے ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے کریم خان، تو وہ اس چیز میں زیادہ تر انوالو رہتے ہیں۔ لیکن جو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چونکہ منسٹر کی پاورز میں ہوتی ہیں، تو ایک سے دوسرے کو کنوے ہونا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں جو میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ پولیٹیکل لوگ اور جو ہمارے ادارے، ان کی سے اپنے ملک کی اکانومی کبھی ان کی پریورٹی رہی نہیں ہے۔ یہ ایک ہمیں اس مشکل کا بھی سامنے اور عالمی ہے۔ اگر اس چیز کو دنیا میں آپ دیکھیں، جس طرح آپ کا یہ چائنا ونڈو ہے، اس میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو چائنا نے کیا ہے، تو ان کی پریورٹی جو ہے وہ اکانومی رہی ہے۔ آج وہ دنیا میں عروج پہ ہے اور ہم اسی طرح زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری صوبائی حکومت نے تو دیکھیے کتنے روڈ شوز کر لیے، چائنا میں بھی ایک روڈ شو ہوا، بے شمار سرمایہ کار آ گئے۔ آپ دیکھیے کے پی ایزمک ہے، سرمایہ کاری بورڈ ہے، اور کئی ادارے جو ہیں وہ تو بہت کام کر رہے ہیں۔ ابھی تو حال ہی میں دبئی میں بھی ایک بہت بڑی ایکسپو میں شرکت کی، اور ہم نے جو سنا کہ کئی ہزار اور لاکھوں بلین ڈالرز کے آپ کے پاس منصوبے آ رہے ہیں، تو آپ مطمئن ہی نہیں ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ ایم او یوز تو آپ بے شمار کرتے جائیں، ایم او یوز سے کوئی فرق نہیں۔ جو آپ دبئی کے شو کا جو انہوں نے کیا تو وہ اس پہ انہوں نے 45 ایم او یوز سائن کیے ہیں اور $9 بلین کے انہوں نے معاہدے کیے ہیں، جو کہ یہ انویسٹمنٹ آئے گی، اس میں 9 سینٹ بھی نہیں آیا۔ تو وہ تو صرف ایک خرچہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے اپنا کروڑوں روپے میں ہے۔ بعض فگرز 28 کروڑ ہیں، بعض 18 کروڑ ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اسپانسر مل جائیں گے، نہ کوئی انہیں اسپانسر ملا۔ یہ آپ کے اور ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ انہوں نے وہاں ضائع کیا ہے۔ اور جہاں تک جو ہمارا سی پیک کا ہے یا جو کے پی ایزمک کے انڈر ہے، دیکھیں جو سی پیک کے انڈر چائنا پروجیکٹ لا رہا ہے، اس کا کریڈٹ پھر میں کسی اور کو نہیں دیتا، وہ پھر چائنیز گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے۔ اس میں ہمارا یا کے پی ایزمک اگر اس پہ کہے کہ جی یہ ہم لے کر آئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ صرف میں آپ کو مثال دیتا ہوں رشکئی اکنامک زون کی، اگر وہ ہے تو وہ بھی چائنیز کے ساتھ انہوں نے جو ابھی انڈسٹریل اسٹیٹ ان کا وہ اسٹیبلش ہو گیا، چلا رہے ہیں، اب سٹارٹ ہونے والا ہے، اس میں تھوڑے سے ان کو مسائل ہیں۔ وہ اگر زمین دے کر اگر وہ کریڈٹ کے پی ایزمک یا بی او آئی لے کے جی ہم لے کر آئے، ایسا کچھ نہیں ہے سر۔ وہ اپنے ہی ان کے گورنمنٹ نے کیا، سارا کچھ کیا، تو جس کا کریڈٹ ہے اسی کو دینا چاہیے۔ دوسری ایک بات جو اہم ہے، وہ کے پی ایزمک بھی جو ہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، تو یہ اوور لیپ ہو رہے ہیں۔ تو جس کا جو کردار ہے اس کو ادا کرنے دیا جائے، اور یہ صرف اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ بڑی تنخواہیں دے دیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ وہ لوگ لائیں جو کمپیٹنٹ ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تنخواہوں پہ صرف لوگ بھرتی کیے ہیں۔ کام آپ اگر آن گراؤنڈ اور پریکٹیکل دیکھیں تو جلوزئی یہ کہتے ہیں کہ پیاز میں کہ جی جلوزئی بھی آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ بہت پہلے زمین لی گئی ہے، غازی بروتھا بہت پہلے لی گئی ہے۔ اسی طرح ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہتار 2 ہم نے کیا، وہ میں اس کمیٹی میں شامل تھا جب شاید 2009 میں اس وقت ہم نے یہ اس کو فیصلہ کیا تھا کہ 1000 ایکڑ ہم نے خریدنی ہے۔ تو بات جو ریالٹی ہے وہ لوگوں کو بتائی جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ چلیں اب ایک اور ریالٹی کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، ہماری اکانومی کہاں جا رہی ہے، بڑے لوگ سارے پریشان ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے کیا آپ مطمئن ہیں، کیونکہ آپ کی بڑی دسترس ہے ان معاملات پر؟
سر جو اس وقت حکومت نے، وفاقی حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے وہ تو شاید مجھے تو اس کو میں ہی کہتے ہیں ان کو شاید رات خواب آئے اور صبح انہوں نے ہر ایک چیز پہ پابندی لگا دی ہے. جیسے چیپٹر 84 85 جس میں مشینری آ رہی ہے اور جس میں اور بہت سارا سامان ہے. مجھے کچھ چند ایک فیکٹریز کا پتہ ہے جو بیچاروں نے ابھی بلڈنگ بنائی ہے اور وہ رک چکے ہیں وجہ کہ مشینری امپورٹ نہیں. اب انہوں نے ان اناؤنسڈ بین لگا دیا ہے ایل سیز پہ. آپ بینک کے پاس ڈاکیومنٹس لے جائیں وہ ادھر اس کو ٹائم کنزیوم کر رہا ہے لنگر آن کرنے کے لیے، ایل سیز نہیں کھول رہے ہیں. تو اس وقت اکانومی جو اگر آپ کہہ لیں تو بالکل نوز ڈائیو پہ جا چکی ہے. اور حقائق اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو انڈسٹریل اسٹیٹس میں اس وقت حیدرآباد جو انڈسٹریل اسٹیٹ یا کوہاٹ روڈ ہے یا اور ہے وہ صرف 5 سے 15% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. تو بقایا جو ہے نہیں اور ایک ہو کا عالم ہوتا ہے انڈسٹریل اسٹیٹس میں. تو یہ تو حکومت اس کو دیکھ ہی نہیں رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف جو ٹیکس پیئر ہیں اس کو اسکویز کرتے جائیں اور اس سے ٹیکس، جب آپ کی اکانومی چلے گی نہیں تو آپ ٹیکس کہاں سے دیں گے. دوسری بات ہے کہ سیاست آپ کی تب چلے گی جب آپ کی معیشت چلے گی. معیشت نہیں چلتی تو آپ کی سیاست بھی نہیں ہے. اب مثال صومالیہ کی لے لیں، اب وہ کہاں سیاست تھی، کیا حالات ادھر گزرے، نہ کوئی سیاست تھی نہ کچھ تھا. اکانومی چلے گی تو سب کچھ ہوگا. تو حالات اس وقت میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ دوں کہ انتہائی خطرناک حد تک جا چکے ہیں، انتہائی خطرناک حد تک جا چکے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں اکانومی کی بہتری کی طرف ہم کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ حل کیا ہے؟ اگر حکومت اس کو سیریسلی لینا چاہے تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے. حکومت اپنے ہی طور پہ سر فیصلے کر لیتی ہے، اسٹیک ہولڈر کو بعد میں اعتماد میں لیتی ہے. تو حل اس کے بہت سارے ہیں. اگر بیٹھنا چاہے تو دیکھیں، آپ اس وقت اکانومی کو چلانا چاہتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ جی FATF کی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے. لیکن اگر آپ امپورٹرز کو کہہ دیں کہ جی آپ اپنے ڈالر لائیں، جمع کرائیں، آپ LC کھولیں، آپ کاروبار چلائیں، اور ممکن اور لوگ اس کے لیے تیار ہیں دینے کے لیے. یہ آپ افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں نا، چونکہ بینکنگ سسٹم نہیں ہے، وہ لاتے ہیں ڈالر کیش جمع کراتے ہیں اور اسی طرح وہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اسی طرح آپ امپورٹ کو الاؤ کر دیں کہ جی اگر کسی کو کریڈٹ ملتا ہے 3 مہینے کا 4 مہینے کا، آپ یقین کریں جو کریڈٹ پہ مال آ رہا ہے اس کو بھی بند کر دیا انہوں نے کہ جی وہ بھی نہیں آئے گا جی. تو ابھی جو آگے نارملی جو کہہ رہے ہیں کہ جنوری ٹو مارچ یہ بین لگا دیں گے ہر ایک چیز پہ. تو بنیادی طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ ہمارے جو جتنے بھی چیمبر آف کامرس ہیں اور ان کے عہدیدار ہیں ان کو کم از کم ضرور اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اسحاق صاحب بہت شکریہ، آج آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ہم نے مختصراً بات چیت کی لیکن ایک تصویر ضرور سامنے آئی کہ کیا صورتحال ہے. تاجر، ہمارے صنعت کار، سرمایہ کار کتنے خوش ہیں صوبائی حکومت کی پالیسی سے اور ساتھ ہی جو وفاقی حکومت کر رہی ہے. اس حوالے سے ہمیں توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی کا جو گراف ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا اور ہمارے تمام جو بزنس مین اور صنعت کار ہیں وہ اس میدان میں آگے بڑھیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ.